अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि वाकया जो पेश आया है कारसाज वाला कराची में, जहाँ पर एसयूवी गाड़ी के अंदर जो है वो खातून ने कुचल दिया। 5 अफराद जो हैं वो तशवीशनाक हालत में जिन्ना हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और जो बाप बेटी थे उनकी बहुत बुरे तरीके से जो है वो डेथ हुई। तो आज मैं आपको बायोग्राफी बताने जा रही हूँ। वो बाप बेटी कौन थे, वालिद क्या काम करते थे, लड़की की उम्र क्या थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके रिश्तेदारों का क्या मौकफ आया है। इसके अलावा आज के वीडियो में कुछ और होशरुबा इंकशाफात होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने अब तक उस गाड़ी के हवाले से जो भी फुटेजेस सामने आई हैं या जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आपने एक वाइट टी शर्ट वाली खातून को देखा, मगर क्या आप जानते हैं कि उस वक्त गाड़ी में उस खातून के साथ एक और खातून भी पीले रंग के लिबास में मलबूस थी। उस खातून की तस्वीरों को सामने क्यों नहीं आने दिया गया? हादसे के फौरन बाद और मुश्तिल हजूम के इकट्ठे होने के बाद वो खातून किन बाअसर अफराद को फोन करती रही? थाने के अंदर जाने के बाद उस खातून को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? और अस्पताल ले जाने से पहले उस खातून का जो थाने से लेकर अस्पताल का रास्ता था वो 30 मिनट्स का था, उसको 1 घंटा 30 मिनट लंबा क्यों किया गया? पुलिस खातून को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? और वो जो पीले कपड़ों वाली खातून थी उसको अब तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो माहिर नफ्सियात हैं जिन्ना हॉस्पिटल के, उन्होंने अदालत के अंदर जो रिपोर्ट पेश की है, किसको पागल करार दिया है, किसको पागल नहीं करार दिया है, रिपोर्ट सही है, जाली है, टेम्पर्ड है, क्या है, बहुत सारी कयास सराइयाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में जो है वो आज बताती हूँ कि कराची में जो कारसाज रोड पे गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की डेथ हुई है और जो 5 अफराद की अभी भी हालत तशवीशनाक है, इसमें पुलिस की जानिब से अदालत के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई गई है। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि पुलिस ने जिन्ना हॉस्पिटल की साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें मुलजिमा नताशा से तफ्तीश की दरख्वास्त की है। अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिन्ना अस्पताल के जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स हैं, खासतौर पे जिनका नाम है चुन्नी लाल, ये डॉक्टर हैं वहाँ पर जिन्ना हॉस्पिटल में, इन्होंने बताया है कि खातून जो है वो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जेर इलाज हैं अभी तक स्टिल, जिस खातून के हाथों ये सब लोगों की डेथ्स हुई हैं। उन्होंने कहा कि खातून बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वो होशो हवास में नहीं है, यानी कि वो एक अजीब किस्म के ट्रॉमा से गुजर रही हैं। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि इसलिए खातून को अदालत के अंदर पेश करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। आपको बता दूं कि इसके ऊपर जज साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जब तक खातून जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं होती तब तक उनको रिलीफ नहीं दिया जा सका। गुज़श्ता रोज़ जो कारसाज के इलाके में स्टेडियम के करीब ये जो हादसा पेश आया है, इसमें खातून की गाड़ी जो थी वो एसयूवी गाड़ी थी और उस गाड़ी ने जितने भी लोगों को रोंदा है उसमें 5 लोगों की हालत मैं आपको बता चुकी हूँ कि तशवीशनाक है, जबकि बाप और बेटी जो हैं उनकी उसी वक्त जो है वो डेथ हो गई थी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो मैं बता दूं कि खातून गिरफ्तार हो चुकी हुई हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वाकया जो ये पेश आया था उसके बाद ये जो मुकदमा है ये बहादराबाद का थाना है, वहाँ पर ये कत्ल बिल सबब और लापरवाही बरतने और दियत के दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि खातून को आने वाले दिनों में कोई फांसी हो जाएगी या खातून जो है उसको बड़ी सख्त सजा होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कत्ल की दफात लगाई गई हैं वो ऐसी हैं कि खातून कल को छूट जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। वो इसलिए कि कत्ल बिल सबब लिखा हुआ है, यानी उन्होंने कत्ल बिल रजा या उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि जानबूझ के कत्ल नहीं किया बल्कि ये एक हादसा है। तो हादसाती तौर पे जो वाकयात होते हैं उसको बाद में अदालत माफ कर देती है। खास तौर पे इसके अंदर जो दियत की दफात लगाई गई हैं, इसका मतलब ये है कि खातून जो है वो दियत देंगी, छूट जाएंगी। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर आप चाहे कह रहे हैं लोगों को बड़ा गुस्सा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाकयात में मोस्टली जो इस तरह के लोग हैं उनको रिलीफ भी मिल जाता है और वो छूट भी जाते हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की जिम्मेदार खातून ड्राइवर जो है उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी और इनको जो बाप बेटी हैं इनको भी टक्कर मारी, और उसके बाद जो है खातून की अपनी गाड़ी भी उलट गई। खातून के अपने सर पे भी चोटें आई हैं और खातून जो है वो इस वक्त जो है वो सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रही। खातून जो है उनका 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हुआ है
اور ان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ خاتون کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اپنے قبضے میں لیا یا نہیں لیا، اور پولیس نے یہ کہا تھا کہ خاتون کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ پاکستانی نہیں بلکہ یو کے کا ہے، جس پہ جج صاحب برہم بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یو کے اگر آپ کے پاس لائسنس ہو تو کیا آپ وہ نہیں اپنے قبضے میں لے سکتے؟ بہرحال اس کی فی الحال انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ خاتون جو ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کریں کہ ڈرامہ کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خاتون خود بھی ایک ٹراما سے گزر رہی ہیں، وہ خود بھی ڈری ہوئی ہیں، ان کی اپنی گاڑی بھی تباہ ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہیں وہ ڈرنک بھی تھی اس وقت، وہ اپنی صحیح سچویشن اور ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باپ بیٹی تھے ان کے حوالے سے تفصیلات بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون تھے، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی جو فیملی ہے ان کے اوپر کیا بیتی۔ اب ان کی جو بایوگرافی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ کراچی میں جو کار ساز روڈ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے، اس میں یہ جو لڑکی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے جو بائک پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام جو ہے وہ آمنہ بتایا جا رہا ہے۔ آمنہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بتائی جا رہی ہے، اور باپ کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ جو ہے ان کا ایک مزدور تھا، اور پاپڑ بیچ کر وہ بیٹی کی تعلیم جو ہے اس کو پورا کر رہا تھا، اور جب بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور جب بیٹی جو ہے وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی تو حادثے میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگوں کا غم و غصہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوئے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک غریب خاندان جو تھا، اس کے جو دو سربراہان تھے جو اس گھر کی کفالت کر رہے تھے، ان دونوں کی ڈیتھ ہو جانے سے پورے خاندان تباہ کر دیا اس خاتون نے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے اس حوالے سے کیا بیان دیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ یہ جو باپ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں جو لڑکی ہے اس کی ایج جو ہے وہ 20 سے 22 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے، جبکہ بزرگ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال بتائی جا رہی ہے، اور دونوں ہی موقع پہ دم توڑ گئے تھے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے کہا کہ حادثے میں جو 5 افراد زخمی ہوئے ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کو جناح ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا گیا ہے، اور ان کی حالت بھی کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کا مقدمہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہادرآباد تھانے کے اندر جو ہے وہ درج ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں دیت کے اور قتل بالسبب کے جو اور لاپرواہی برتنے کی جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے جو باپ بیٹی ہیں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اور لواحقین نے حکومت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس کیس کا فیوچر پہلے سے بتا رہی ہوں کہ اس میں جو دیت کے معاملات ڈالے گئے ہیں، آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خاتون ہیں جن سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے، جنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا ہے، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، دیت دے کر پیسہ دے کر وہ چھوٹ جائیں گی، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ چاہے اس وقت میری بات کسی کو کڑوی لگے، اچھی لگے، بری لگے، چاہے لوگ کتنا بھی کہہ لیں گے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن یہ ہوگا۔ حادثے میں جاں بحق آمنہ جو ہیں ان کے متعلق جو باپ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں جو بیٹی ہے آمنہ، ان کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھیں، باپ کی لاڈلی تھیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ والد جو ہیں مزدوریاں کرتے تھے، بعد میں پاپڑ بیچارے بیچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا تھا تاکہ وہ ان کا بازو بن سکے، اور اس کے بعد بیٹی جو ہے اس کو ایم بی اے کروایا تھا والد نے، اور پھر بیٹی جو ہے وہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے جب قابل ہوئی تو اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ مقتولین کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مرحوم عمران جو ہے وہ اپنے پاپڑ کے کاروبار سے گھر کی کفالت کیا کرتا تھا، جبکہ آمنہ جو ہے وہ نجی یونیورسٹی سے ایم بی اے کرنے کے علاوہ ایک آئی ٹی کمپنی میں ملازمت بھی کرتی تھی۔ ادھر حادثے کی ذمہ دار خاتون جو ہیں ان کا نام نتاشا بتایا جا رہا ہے۔ ان کے ڈاکٹر اور وکیل کا کہنا یہ ہے کہ ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونے کے باعث انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے ملزمہ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اگر ملزمہ پیش ہونے کے قابل نہیں تو اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش لازمی کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ اظفر محسر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس میں ملزمہ کی غفلت سامنے آ گئی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ کس کی غلطی تھی۔ ملزمہ کے جو طبی نمونے ہیں ان کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم شفاف تحقیقات کریں گے۔ دوسری طرف ایک اور خبر ہے جس کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کارساز حادثے میں ملوث ایک اور دوسری خاتون بھی ہیں۔ پولیس کس طرح سے اس ملزمہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دوسری خاتون جو ہے وہ فون پر کس کس کو احکامات دیتی رہی، اور آنن فانن پیش ہونے والے پروٹوکول نے کئی سوالات کو جو ہے وہ اب تک جنم دیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں کارساز پہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، المناک واقعہ، اس کی تفتیش کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ حادثے کی ذمہ دار گاڑی میں 2 خواتین تھیں، یعنی ابھی تک جو آپ کے سامنے خاتون نظر آ رہی ہیں وہ سفید کپڑوں والی ہے، جبکہ پیلے کپڑوں میں جو خاتون تھی اس کو منظر نامے سے غائب کرا دیا گیا ہے۔
آخر یہ دوسری خاتون کون تھی اور فون پر کس کس کو احکامات دے رہی تھی، اور آنن فانن پیش آنے والا پروٹوکول اور کئی سوالات جو ہیں اس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے اور یہ خاتون کون تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے موقع پہ جائے وقوع پر جو گاڑی کے اندر ایک دوسری خاتون تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں، اور جس وقت گاڑی الٹی ہے اس کے بعد وہ جو سفید کپڑوں والی خاتون تھی وہ تو باہر نکل آئی، اور اس کے بعد لوگوں نے مشتعل ہجوم نے ان کو گھیر بھی لیا، لیکن جو پیلے کپڑوں والی خاتون تھیں وہ کچھ با اثر لوگوں کو فونز کر رہی تھیں۔ اس کے بعد پولیس نے اور رینجرز نے ان کو اپنی تحویل میں بھی لے لیا تھا، اور یہ کیس جو ہے یہ اب تک رجسٹرڈ تو ہے، ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، مگر جو دوسری خاتون ہے اس کو منظرنامے سے غائب کرا دیا گیا ہے۔ نہ تو اس خاتون کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور نہ ہی تھانے میں اس خاتون کو دکھایا گیا ہے، نہ کوئی پکچر اس کی سامنے آئی ہے، نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ تو آخر وہ خاتون گئی کہاں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ واقعہ جو ہے یہ شام کو 6:05 پہ کارساز سروس روڈ پر پیش آیا تھا۔ پولیس نے 6:30 پر ملزمہ کو تھانے منتقل کیا تھا، جہاں پر جو پہلی والی ملزمہ ہے جس نے وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی، نتاشا، اس کی خوب خاطرداری بھی کی گئی تھی، اس کو بڑا کھلایا پلایا گیا تھا، کافی اس کو پروٹوکول بھی ملا تھا۔ پولیس نے ملزمہ کو ذہنی مریضہ قرار دے کر جو ہے وہ اس کی میڈیکل کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی اس کو اسپتال بھیج دیا تھا۔ پولیس نے 20 منٹ کا سفر جو ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں طے کیا۔ اسپتال جا کر بھی میڈیکل کے لیے وکلاء کا انتظار ہوتا رہا، اور ملزمہ کو ایم ایل او کے بجائے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ان کا وکیل ہے وہ خاتون کو ایک نفسیاتی مریضہ کے طور پہ ظاہر کر کے اس کی سزا کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اور دیت کے شکیں جو ہے وہ ڈالنے کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہے کہ ان کو معافی مل جائے اور وہ پیسہ دے کر اپنی جان چھڑوا لیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ واقعے میں ملزمہ کو بھی چوٹ لگی ہے، یعنی پولیس اس کا بھی دفاع کری کہ اس کے بھی سر پہ چوٹ لگی ہے۔ رات گئے تمام زخمی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اسپتال سے ڈسچارج بھی ہوتے گئے ہیں۔ پولیس کا سارا دباؤ میڈیا اور حادثے میں متاثر افراد کے لواحقین کو دور رکھنے کے اوپر تھا، جس کے اوپر کافی لیدے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور میڈیا پر چرچا ہونے پر رات 3 بجے ایف آئی آر درج کی گئی، جس میں ایسی دفعات شامل کی گئی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی جو کہ شخصی ضمانت پر رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ پولیس نے اوپر سے ذہنی توازن کی بات کر کے اس خاتون کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ خاتون کسی بھی وقت چھوٹ سکتی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی تفصیلات تھیں، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔